المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين للتراب مقتل الابتداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد, firstly, just one masala that we mentioned yesterday, just follow-up question was there, so I'll inshallah clarify that ruling, and inshallah then we'll go to a few other masail that we mentioned previously regarding the close of fasting, inshallah, and then we'll go to the Tafsir of Quran. Salawat ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. So the beginning of fasting yesterday was a question regarding the beginning of fasting. So I'll read out the ruling, and then I'll mention the calculation that we've got on our calendar and the basis behind that, and then inshallah, hopefully that everything will be clear in the basis of that. So the ruling from Ayatollah Sistani Hafidullah is al-imsaku wajibu hina al-itminana bidukhul al-fajr. It is obligatory to start the fast when one has satisfaction that the time of Fajr has entered. وَالْأَثْرُ لِلْأَذَانِ إِذَا لَمْ يُجِبْ. It doesn't matter about when does the adhan and so on and so forth, this, because there's, in Muslim countries, there's different times of giving adhan, multiple adhan coming. So he says that that doesn't matter. What matters is that there has to be itminan, satisfaction for the person that the time for Fajr has started, and that's the time when the fast also starts. Now, regarding the timetable that we're using for the Fajr time, this is what they have said about the calculation of the Fajr time, and that's why my answer yesterday was in line of that. Obviously, I know that I hadn't mentioned the details, but because it's yesterday, somebody asked this question to explain this a bit more, so I'm mentioning that. I'll read out the explanation that they've given in the calculation. That is that we know that there is a margin of error in any timetable. In the research projects, sequential photographs are taken at 1 minute intervals, therefore there will always be a 1 minute margin of error. However, and we explained that the margin of error in the proposed timetable is calculated at a maximum of 8 minutes. That means that based on the analysis of data, we have confidence that the time of Fajr has set in, but we cannot say that it has not set in the 8 minutes that were prior to that. So this issue is of specific, and they mentioned it themselves, that this issue is of specific importance when the timetable is being used for fasting. Therefore, it is necessary to observe the 8 minutes before that timing that's published, because any time between those 8 minutes is when the time of Fajr may have entered. So therefore, because the fasting is starting from Fajr, and it could be within any of those 8 minutes, so that time or 8 minutes before that time. So that's why it is necessary to observe those 8 minutes prior to the Adhan Fajr. Because the ruling is that it has to be itminan, satisfaction and confidence that the time of Fajr has entered. That's when because within those 8 minutes it could be the time for Fajr, or maybe not. So therefore, it must be observed. That 8 minutes must be observed. Any more than that is obviously a doubt, which is fine, but the 8 minutes must be observed. So if it was any later than 8 minutes before the Adhan, then the answer that I gave will apply. That person would have to do qada of that day's fasting. I hope that clears that matter that yesterday came up, inshallah ta'ala. Yes, so the fasting, the
begins at the time of Fajr, according to Ayatollah Sistani and nearly all of our Furqaan as well. But the issue is, of course, ascertaining the time, and because those who calculate the timetable have mentioned the 8 minutes, therefore we also have to observe those 8 minutes as well, inshallah ta'ala. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sorry, no salawat ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So, inshallah ta'ala, we'll, like I said, we summarized the verses 11 to 14 was of Surah Al-Furqaan, which we mentioned yesterday, which had the description of those people who rejected the Akhirat, rejected the last day and the questioning from Allah subhanahu wa ta'ala. And in this, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Tawheed, and then Risalat, and then Akhirat. And that these are the fundamental beliefs that are demanded from every single person and every individual. And therefore Allah subhanahu wa ta'ala said that whoever rejects these beliefs, really they're rejecting them because of Akhirat, and they don't want to be questioned by Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore Allah subhanahu wa ta'ala has put the punishment in the Akhirat for them. So one right, just to give the Tafsir, one right regarding this ayat about the punishment, that ayat number 14 says that there will be different groups of people who will be getting the punishment. So Hazrat Zayd Shaheed was the son of Imam Zainul Abidin narrates that I asked my father, Imam Zainul Abidin, about this holy verse, and this is mentioned in Tafsir of Al-Burhan. That Hazrat Zayd Shaheed says, I asked my father, Imam Zainul Abidin, about this verse, and he told me that I heard my father, Imam Hussain, who told me that the Prophet ﷺ told my father, Amirul Mu'mineen, that this ayat is about the Day of Judgment, when all the false leaders, false imams, all the false claimants to leadership would come, and all their followers would also be there on the Day of Judgment. And their followers would say to their imams, to their leaders, that because of you we came in this place, we are in this place. So you have to save us today. You claim to lead us in the world, so you have to save us today. So on that day, of course, those claimants, those leaders, those imams, they would have no power over anybody. And so Allah subhanahu wa ta'ala would send them and their leaders into hellfire. And then he says that, continuing that hadith, I heard the Prophet ﷺ say to my father, Amir Mu'mineen, that you and your followers will be in paradise on that day, when all the false claimants and false leaders and false imams will be dragged to hellfire. On that day, you and your followers will be in paradise. Recite Salawat ala Muhammad. गुजारिश किया गया कि इमाम ने फरमाया कि जो भी झूठे इमाम हैं, तो ना उनकी झूठी इमामत चल रही होगी, ना उनके चाहने वालों के लिए वो उससे कुछ कर पाएंगे। तो फरमाया कि हाँ, उस दिन अली और उनके चाहने वाले ही कामयाब होंगे, जन्नत में जाएंगे, आखिरत में फलाह पाएंगे। यहाँ तक बात कल पहुँचाई थी, यहाँ पर बात को रोका था। 15वीं आयत से बात का आज आगाज करें। इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अज़ालिका खैरुन अम
جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ کیا وہ بہتر ہے، یعنی یہ جو جہنم کی بات کی گئی ہے، یا وہ جنت جنت الخلد. اردو میں اور فارسی میں بھی ہم لوگ خلد کا لفظ جنت کے لیے استعمال کرتے ہیں. لفظ خلد در اصل عربی میں جو استعمال ہوا ہے اور آیت میں جو آیا ہے وہ اس جگہ کے لیے آتا ہے جہاں پر آدمی ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. یعنی دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی دنیا میں کچھ دیر کے لیے رہنے کے لیے آئے، کچھ عرصے کے لیے انسان دنیا میں رہنے کے لیے آئے، وقتی طور پر دنیا میں رہے گا. لیکن جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں جو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. تو اس چیز کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جنت ہے. یعنی کون سی جنت؟ کہ جس میں ہمیشہ کے لیے، یعنی جو جائے گا اس میں پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے. یہاں پر ایک اور شبہ کا اور ایک اور غلط فہمی کا بھی ازالہ ہے. حضرت آدم جس جنت میں تھے وہ یہ والی جنت نہیں ہے، اس لیے کہ اس جنت میں آدمی ہمیشہ کے لیے رہے گا. اس چیز کا بھی ازالہ ہو گیا کہ یہ والی جنت جو ہے اس میں انسان نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اگر کسی اور جگہ وہ تھے جس کو بھی یعنی عربی زبان میں ہر باغ کو جنت کہا جاتا ہے. ہم لوگ تو اصطلاحی طور پر جنت اس جگہ کو استعمال یا اس کے لیے نام استعمال کرتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ آخرت کے اندر جائیں گے، لیکن عربی زبان میں جنت ہر باغ کے کو جنت کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے وضاحت کی گئی کہ یہ جنت جو ہے جس کی یہاں بات کی جا رہی ہے، جس کا ہم مفہوم لے رہے ہیں، وہ ہے کہ جہاں پر انسان ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. یعنی ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے پھر نکلے گا وہ نہیں. تو اگر کسی جگہ سے کوئی نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والی جنت نہیں ہے. ایک شبہ کا ازالہ اس بات سے بھی کر دیا گیا. اور یہ کون سی جنت ہے؟ التی وعد المتقون. یہ وہ جنت ہے کہ جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ جنت ہے کہ جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے. کون وعدہ کرنے والا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہمارے آپ کا جیسا وعدہ ہوتا ہے، ادھر وعدہ کیا ادھر خلافی ہو گئی. سلوات پڑھیں محمد یا اگر یوں کہا جائے کہ وعدہ کیا ہی تھا خلافی کرنے کے لیے، ارادہ ہی نہیں تھا اس وعدے کو پورا کرنے کا، اس وعدے کو وفا کرنے کا، خدا خواستہ ارادہ ہی نہیں تھا. لیکن یہ وعدہ ہمارے آپ کے وعدوں کی طرح یا ہمارے آپ کے ارادوں کی طرح نہیں ہے. جیسے اللہ کا ارادہ ہمارے ارادے کی طرح نہیں ہے، ویسے اس کا وعدہ بھی ہمارے آپ کے وعدوں کی طرح تو ہے نہیں. کسی چیز کا وعدہ کیا ہے تو یہ ٹھوس اور حتمی وعدہ ہے. یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. اور اسے وعدہ کیا ہے متقین کے ساتھ، صاحبان تقویٰ کے ساتھ میں اس جگہ کا، اس مقام کا، اس کا وعدہ کیا ہے. کانت لہم جزاء و مصیرا. اور یہ ان کے لیے جزا بھی ہوگی اور ہمیشہ رہنے والی جگہ بھی ہوگی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ ان کے لیے جزا ہے، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس کی جزا بھی ہے اور ہمیشہ اس جگہ میں وہ رہنے والے. لہم فیہا ما یشاؤون. اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی وہ چاہیں گے اس میں ہوگا. جو بھی ان کی چاہت ہوگی، جو بھی وہ خواہش کریں گے اس جنت میں وہ ان کو ملے گا. جو چیز بس خواہش کی اور ان کو مل گیا. خالدین. اور یہ ہمیشہ، یعنی دوبارہ اللہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ یہ جنت بھی ہمیشہ رہنے والی اور وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے. کانا علی ربک وعدا مسئولا. اور یہ ایسا وعدہ ہے کہ جو پورا ہونا ہی ہے. اس کی ابھی وضاحت آگے آ رہی ہے. مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد. شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے توحید. اس میں روایات ہیں معصومین علیہ السلام سے توحید کے موضوع پر. اس کی یہ حدیث ہے
کہ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس امر کے اوپر اس دنیا سے جاتا ہے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ جو کوئی بھی اس کے اوپر دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے، مرتے وقت پر اس کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ہی حق ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یہاں پر اس کے اندر مفہوم روایت کے اندر بھی ایک بات پوشیدہ ہے کہ انسان کا توحید کے اوپر زندہ رہنا ایک کام ہے، لیکن دراصل اسے مرتے وقت توحید کے اوپر ثابت قدم ہونا چاہیے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، جلدی سے جو ہے وہ بات کی طرف اشارہ کر دوں، مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جب وقت موت آتا ہے، انسان آخری وقت میں ہوتا ہے، تو الگ الگ کیفیتیں ڈیپینڈ کرتا ہے ہر انسان کے اوپر، اس پہ الگ الگ کیفیتیں طاری ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت یہ طاری ہوتی ہے کہ بالکل اس کا آخری وقت ہوتا ہے اور روح نکلنے والی ہے، تو اس کو بہت شدت سے پیاس لگتی ہے، جسم کو نہیں، روح کو۔ توجہ کیجیے گا، جسم کو نہیں، روح کو پیاس لگتی ہے، بہت شدت سے پیاس لگتی ہے، اور اس وقت پہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے، یعنی میں یہ سوچ رہا ہوں، اگر میرے اوپر خدا خستہ یہ وقت آ گئے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں پوری دنیا میں ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں، بس پانی مل جائے۔ یہ کیفیت انسان پر وقت آخر طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے میں ابلیس آ جاتا ہے، ایسی حالت میں ابلیس آتا ہے، اور خالی نہیں آتا، پانی لے کر آتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں پانی دے دوں گا، لیکن پہلے خدا کا انکار کر دو۔ اب انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا میں ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے اگر اسے پانی مل جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو اگر پیاس لگی ہو اور پانی نہ مل رہا ہو تو کسی طرح وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر پیاس لگی ہو اور سامنے پانی آ جائے اور پھر کوئی پانی نہ دے رہا ہو تو پھر وہ برداشت سے باہر کیفیت ہو جاتی ہے۔ ایسے میں وہ کہتا ہے پانی ہے، پانی ہے، بس تم خدا کا انکار کر دو اور میں تمہیں پانی دے دوں۔ تو اب وہ اس وقت آخر، یعنی روح جسم میں سے نکلنے والی ہے، بس کچھ لمحوں کی بات ہے، اس کشمکش میں پریشان رہتا ہے کہ کیا میں اتنا ایمان بیچ دوں اس پانی کے لیے یا نہیں۔ اور بعض ایسے ہوں گے، روایت کے الفاظ ہیں، بعض ایسے ہوں گے کہ جو اس کشمکش میں ہار رہے ہوں گے کہ نہیں، پانی تو بہت شدت سے چاہیے اور سامنے ہے بھی اور اس کے پاس ہے بھی اور ٹھنڈا پانی ہے اور اسی چیز کی طلب ہے اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اور وہ کہے گا کہ وہ پھر پانی کو گرانا شروع کرے گا، وہ پانی ہوگا، وہ پانی کو گرانا شروع کرے گا، کہ بس خدا کا انکار کر دو تو میں پانی دے دیتا، اور وہ پانی یوں سامنے گراتا جائے گا، اور جب وہ تھوڑا سا رہ جائے گا تو وہ جس کا ایمان متزلزل ہو رہا تھا وہ کہے گا کہ بھئی اتنا سا جو رہ گیا وہ تو مل جائے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں خدا کا انکار کرتا ہوں، تو وہ باقی کا پانی بھی گرا دیتا ہے اور ہنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے وقت سے بچنے کے لیے، ظاہری بات ہے کسی کو بھی وقت آ سکتا ہے، ایسے وقت سے بچنے کے لیے بہت سارے علاج معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اس میں سے ایک دعائے عدیلہ ہے اور زیارت آل یاسین ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ان دونوں کے اندر وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کو وقت آخر جن چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے، اور ان کو روزانہ تلاوت کرنے سے اور ان کو روزانہ پڑھنے سے انسان کا ایمان پختہ اور اسٹرانگ ہو جائے گا کہ وہ اس طرح کے شیطان کے اس اٹیک سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ تو یعنی اللہ سبحانہ یہ سب
آپ کی خدمت میں عرض اس لیے کیا کہ اللہ نے اس حدیث میں یہ آیا کہ انسان کو مرنا ہے اللہ کے ایمان کے اوپر، تب وہ جنت میں داخل ہو، چاہے کہ پوری زندگی 40 50 60 70 80 سال اللہ کے اوپر ایمان پہ گزار دیا، اگر مرتے دم خدا نخواستہ وہ شیطان کے ہاتھ میں دے دیا، جبکہ وہ شیطان کہ جو اپنوں سے وفا نہیں کرتا وہ دوسروں سے کیا کرے گا، یہ کہہ کے بھی کہ کفر اختیار کر دو، جو کفر اس نے اختیار کر لیا تب بھی پانی اس کو ملا نہیں۔ یعنی کہ انسان کا ایمان اتنا زیادہ ویلیوبل ہے اور اس چیز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ وقت آخر انسان کو اپنے ایمان کو محفوظ اور بچا کر کے رکھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے نفس کی قیمت کم سے کم جنت ہے، تمہارے نفس کی قیمت کم سے کم جنت ہے، لہٰذا کہ اس سے کم پہ اس نفس کو نہیں بیچنا، اس سے کم پہ نہیں بیچنا، کم سے کم اس کی قیمت جنت ہے، اس سے کم پہ ہم کیا ہے ہر خواہش کے اوپر، ہر خیال کے اوپر، ہر طلب کے اوپر نفس کو بیچ دیتے۔ امام فرمانے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، بہت ایکسپینسو ہے یہ چیز، تو اسے حفاظت سے اسے رکھنا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت ہے ہمیشہ رہنے والی جگہ، جس چیز کا ذکر یہاں اس آیت میں کیا گیا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، اور تکرار کیا کہ یہ نہ صرف یہ کہ وہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے بلکہ جو جائیں گے وہاں وہ بھی ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، یعنی دونوں چیزوں کی طرف آیت کے اندر وضاحت کی گئی کہ وہ جگہ بھی ہمیشہ رہنے والی ہے اور جو اس میں جائے گا، جو داخل ہوگا وہ بھی اس میں خالدون ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ ان کا مقام یہ ہوگا کہ وہ جو بھی چاہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دے گا، جو چاہیں گے، جو بھی ان کو طلب ہوگی، جو بھی خواہش ہوگی وہ ان کو ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو پورا ہو کر کے رہے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ نہ صرف یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ جو اللہ نے کیا ہے، بلکہ یہ وہ اس طرح کا وعدہ ہے کہ جس وعدے کے متعلق متقی اللہ سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ آیت میں کیا آیا؟ آیت میں آیا کان علی ربک وعدا مسئولا، مسئولا یعنی سوال سے، یعنی کہ سامنے والا اتنا ٹھوس یہ وعدہ ہے اللہ کا متقین کے لیے کہ متقین اسے ڈیمانڈ کریں گے قیامت والے دن۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور ان کو ملے گا، لیکن وہ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور اللہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرے گا کہ وہ اس کی بارگاہ میں اس طرح کا ایمان اور اعمال لے کر کے آئے ہیں کہ وہ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں اس مقام کو دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ان کا مقام بتا رہا ہے۔ اور کیا مقام بتا رہا ہے؟ مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو وہ ہر چیز ملے گی جس چیز کی وہ خواہش کریں گے۔ یعنی کیا کیا چیز کی خواہش کرے گا انسان؟ ظاہری بات ہے دنیا میں آدمی خواہش کرتا ہے مجھے گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، جاب مل جائے، اولاد مل جائے، شادی نہیں ہو تو شادی ہو جائے، یہ ساری خواہشیں دنیا میں انسان کرتا ہے۔ جنت میں تو ان ساری خواہشوں کی ضرورت پڑے گی نہیں، تو یہ جنت میں انسان کیا خواہش کرے گا؟ جنت میں ظاہر ہے کہ انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ فلاں میرا دوست میرے ساتھ ہوتا۔ جنت میں انسان یہ خواہش کرے گا کہ فلاں میرا دوست تھا دنیا میں وہ بھی میرے ساتھ ہوتا، یا فلاں میرا رشتہ دار تھا دنیا میں وہ بھی میرے ساتھ ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان متقین کی خواہش کو پورا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خواہش کو پورا کرے گا۔ اگر وہ کہیں گے اے اللہ کاش ہمارا فلاں دوست ہمارے پاس ہوتا، اے اللہ کاش ہمارا فلاں رشتہ دار ہمارے پاس ہوتا،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خواہش کو پورا کرے گا۔ اور اگر آپ کو اس بات کو شعری انداز میں سننا ہو تو ایک شعر ہے جو آپ لوگوں نے یقیناً قصیدے کا سنا ہوا ہوگا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ استاد شہید سبت جعفر صاحب فرماتے ہیں کہ کتنوں کی شفاعت یہ کرا دیں گے عزادار، کتنوں کی شفاعت یہ کرا دیں گے عزادار، ہم جیسا کہاں کوئی گنہگار ملے گا، ہم جیسا کہاں کوئی گنہگار ملے گا۔ وہ اسی آیت کی تشریح میں ہے، مل کے صلوات پڑھیں کہ آخرت کے اندر حتیٰ جنت کے اندر وہ متقین ان کا کیا مقام ہوگا کہ وہ جنس کی خواہش کریں گے کہ فلاں ہمارا دوست ہمارے پاس ہوتا، فلاں ہمارا رشتہ دار ہمارے پاس ہوتا تو اللہ ان کی خواہش کو پورا کرے گا۔ اب عزیزان محترم مجھے کہنے دیجئے، جب عام متقین کا یہ مقام ہو تو امام المتقین کا کیا مقام ہوگا؟ جب عام متقی کا، علی کے ماننے والے کا، علی کے چاہنے والے کا یہ مقام ہو کہ جسے چاہے وہ جنت میں لے جا سکتا ہے، تو پھر علی کا کیا مقام ہوگا؟ تو پھر اہل بیت علیہ السلام کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا اس دن، کہ جس دن کے لیے کہا گیا کہ اللہ یہ کہے گا یہ تو آپ کا دن ہے، یہ تو ہے ہی آپ کا دن، جس کو آپ چاہیں گے، جس کی آپ شفاعت کرائیں گے، جس کا آپ کہیں گے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہاں بس یہ بات ہے کہ میں یہ اختیار نہیں کر سکتا، میں یہ چوز نہیں کر سکتا کہ علی میری شفاعت کرا دے، وہ یہ اختیار کریں، وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ہم فلاں کی شفاعت کریں، ان کا یہ اختیار ہوگا کہ وہ جس کی بھی چاہیں اس دن شفاعت کرا دیں۔ تو یقیناً یہ ہماری آپ کی سب سے بڑی دعا ہونی چاہیے کہ دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں خداوند ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد یعنی کہ اچھا اب یہاں پر بات ایک اعتراض کا ازالہ بھی کر دیں اور پھر انشاءاللہ آج کے تک بات تمام کرتے ہیں، باقی بات انشاءاللہ کریں۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ جو وہ چاہیں گے، تو پہلے ہی بتا دیا کہ یہاں ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، متقین کی بات ہو رہی ہے۔ تو متقین جو کچھ بھی چاہیں گے وہ بھی تقوی کے آئینے میں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز وہ چاہیں گے کہ جو خدا نخواستہ خدا کی نافرمانی ہو، یا خدا اس چیز سے ناراض ہو، یا خدا اس چیز کو پسند نہ کرتا ہو۔ یہ چاہت ان کی ہو ہی نہیں سکتی، اسی لیے تو وہ متقی ہیں، اسی لیے تو وہ صاحبان تقوی ہیں کہ ان کے اندر یہ خواہش، یہ بات، یہ خیال آ ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ ان کی خواہش بھی وہی ہوگی اور ان کی چاہت بھی وہی ہوگی اور ان کی ڈیمانڈ بھی اللہ کی بارگاہ میں وہی ہوگی کہ جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ جس سے راضی اور خوش نہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یہ بیان کر دیا کہ ہاں وہ صاحبان تقوی ہوں گے، ان سے یہ وعدہ کیا گیا، ان کی یہ عظمت ہے، ان کی یہ فضیلت ہے، ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے، اور جو بھی وہ چاہیں گے یعنی تقوی کے آئینے میں جو کچھ بھی وہ چاہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خواہش اور ان کی بات کو پورا اور جو ہے وہ وعدے کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں سے آگے جو ہے وہ دوبارہ بات آ رہی ہے محشر میں ہی ان لوگوں کے متعلق کہ جنہوں نے لوگوں کو دنیا میں گمراہ کیا تھا، لوگوں کو غلط راستہ دکھایا۔ یہ بھی ایک بڑی خطرناک بات ہے اور بہت اہم بات ہے اس سورہ کے سے، کہ آدمی کو ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں پر اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ایک آیت بھی سکھائی، آیت بھی بتائی، تو اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ دنیا میں اسے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی کے مقابلے میں اگر کسی نے کسی کو غلط راستے کے اوپر ایک بات بھی بتائی تو اس کا بھی اتنا زیادہ سزا اور اتنے زیادہ برا انجام ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس چیز کی بات انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے 17 آیت سے انشاءاللہ تعالیٰ آ رہی ہے۔
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.